अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की है कि नई सिनॉरिटी लिस्ट आइन के मुनाफी है, लिहाजा कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काम से रोका जाए। मुझे तो आपका सवाल पढ़ के हंसी आ रही। 1 2 नहीं 5 जजेस, वाह। वो क्या कहते हैं, वो पता नहीं क्या शोले एक फिल्म थी इंडिया की बहुत पुरानी, वो पूछता है कितने आदमी थे, याद है जी 5 जजेस। अच्छा, ये आइन के मुनाफी, तो आइन का मुनाफी तो पूरा मुल्क है। मैं या जिस मुल्क में करोड़ों इंसानों को, अगर उन्हें इंसान कहा जाए, जानदार हैं इंसान, दो पाए हैं ये, इनको इंसान कहना तो आप 5 की बात कर रहे हैं, मैं 25 करोड़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन सुभान अल्लाह जो भी है, यानी कैसी पाक सरजमीन है हमारी कि हमारे मुनसिफ खुद इंसाफ की तलाश में भागे फिर रहे हैं। एक शेर याद आता है, पता नहीं किसका है, या कम से कम मेरा नहीं है। गुलाम भागते फिरते हैं मिशलें लेकर, वाह। गुलाम भागते फिरते हैं मिशलें लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमान जैसे। और इसमें गुलाम कौन है, और जिस महल पे आसमान टूटने वाला है, बकौल हमारे मीलॉर्ड्स के, तो वो इंसाफ का ईवान ही लगता है उनके रुजू करने से। बहरहाल ये आपस का मामला है मीलॉर्ड्स के दरमियान, हम बीच में कहाँ से आ गए। चलो आप भी चस्के लेते हो। सही, आगे चलते हैं साहब। पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता आम इंतखाबात में अपनी हार मानी, नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, मेरे मुकाबले में अपनी शिकस्त तस्लीम करें। देखें, यास्मीन राशिद एक जंगजू किस्म की खातून हैं, और ये कोई पीटीआई का असर नहीं है, वो जमांदरुई यासी हैं। इनके जो ससुर थे गुलाम नबी, वो भुट्टो साहब के ज़माने में मिनिस्टर थे, और मुझे वो बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। मुलाकात कभी नहीं, जब उनको मेरा कॉलम अच्छा लगना हो, पता नहीं कहाँ से मेरा फ़ोन नंबर उनको मिल गया था। इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो उनका एक लतीफ़ा सुन लो। लोगों ने शिकायत की कि जी वो गुलाम नबी साहब, मतलब गुलाम नबी, उनका एक बेटा भी मेरा दोस्त है, वो मेराज खालिद साहब का प्रेस सेक्रेटरी रहा है। तो किसी ने शिकायत, मैं नहीं उनसे मिला कभी, किसी ने शिकायत की भुट्टो साहब से कि जी वो गालियाँ बहुत निकालते हैं। तो काफ़ी लोगों ने शिकायत की, तंग आके भुट्टो साहब ने एक दिन ना इनको कहा, मतलब गुलाम नबी साहब को, कि भाई लोग कहते हैं गालियाँ बहुत देते हैं। तो उन्होंने फिर 2-4 गालियाँ निकाल के, मैं वो गालियाँ निकाल नहीं सकता, कि किस फलां ने आपको ये कहा है। भुट्टो साहब हंस पड़े, उन्होंने कहा जी ठीक है, रहने दो, दफाई करो। अच्छा, देखो ये इत्तेफाक नहीं है मरियम कि नून लीगिए होने के बावजूद मैंने हमेशा ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह एंड कपल ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, मैंने हमेशा इन लोगों की तारीफ की है, बिकॉज दे हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स, सर्टेन लेवल। अच्छा, अब ये कहना यास्मीन राशिद का, ये बहुत पढ़ी लिखी खातून है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं बड़ी मशहूर। अब ये, लेकिन ये एक बात इन्होंने फजूल किया, नवाज शरीफ दिल बड़ा करें। और दिल बड़ा करने के लिए दिल का होना ज़रूरी है। मेरे पास दिल हो, उसमें दर्द हो, तो उसको तो मैं बड़ा छोटा कर लूँ। जिनके सीनों में दिल की जगह तिजोरियाँ होती हैं, ये याद रखना, जिन तिजोरियाँ छोटी बड़ी नहीं हो सकती। तो जितना सरमाया अंदर जाता है वो अपने काम के लिए तिजोरी, इस मामले में कि जितना अंदर जाता है तिजोरी फैलती जाती है। सुभान अल्लाह। ये मेरे किसी सवाल के जवाब में मैं उसमें नहीं जाता। मनु भाई ने एक बार मुझे कहा था कि बात सुनो, ये मेरे तुम्हारे जैसे लोग, हम परिंदे हैं, हमारे होते हैं छोटे छोटे पोटे, वो जल्दी भर जाते हैं। ये जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो, मैंने इनकार कर दिया, तुमने कर दिया, इनके पेट नहीं भरते। सो यास्मीन राशिद ने वक्त ही ज़ाया किया है, लफ्ज़ ज़ाया किए हैं। चलें बिल्कुल। नेक्स्ट खबर है साहब,
تیسری بار سب سے زیادہ ٹیکس دینے کا اعزاز حاصل کرنے والے صنعتکار محمد طارق رفیع نے کہا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی ریٹرن نہیں ملتا. بات انہوں نے ٹھیک کی ہے لیکن ان کو تھوڑا میکرو لیول پہ جا کے سوچنا چاہیے. جن لوگوں نے اپنے گھر بار اولادیں بیوی بچے بہنیں بھائی بیٹے قربان کیے اس ملک پہ, اس سے بڑی تو کوئی قربانی نہیں نا. یہ کہتے ہیں جی جو ہم ٹیکس دیتے ہیں ریٹرن نہیں ملتا. بتاؤ نا مجھے, ان کو ریٹرن ملا؟ کتنی نسلیں برباد ہو گئیں. ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے شور علیق صاحب, اللہ بخشے ان کو, اردو پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے اس زمانے میں لکھا تو ہمیں بھی برا لگا. سچی بات یہ ہے اس وقت عقل لغل تھی نہیں, میں فرسٹ ایئر میں تھا. میں تو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو کتنی عقل ہونی. انہوں نے لکھا تھا جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستان چھوڑ آئے. ٹھیک ہے, اس پہ لیدے ہوئی, ہمیں بھی اچھا نہیں لگا. تو بات ٹھیک ہے لیکن اس کا تعلق لوگوں کی تربیت. دیکھو بات سنو, یہ جو کلیریکل مائنڈز ہوتے ہیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی ان کے اگر سر بڑے بھی ہوں نا, اندر بھیجے نہیں ہوتے. قوم کی تربیت پہلی بات. آپ نے نامساد بدترین حالات میں ایٹم بم تو بنا لیا, اب بندے نہیں بنا سکے, معاف کرے قوم نہیں بنا سکے. حالانکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا where there is will there is a way. اس ملک کے حکمرانوں کی ضرورت ہے عوام کو جاہل رکھنا. اچھا رہ گیا ٹیکس کا تعلق, تو آپ یقین کرو میں ٹیکس دیتا ہوں اور اچھا خاصا دیتا ہوں, لیکن میں خوشی سے نہیں دیتا, میری مجبوری ہے. آپ یقین کرو میں ٹیکس ایسے دیتا ہوں جیسے کوئی رازن میری کن پٹی پہ گن رکھ کے میرا والیٹ چھین لے, میری گھڑی اتروا لے یا رنگ اتروا لے, جی بالکل ٹوٹل میری یہی کیفیت ہے. اور میں اس سے ہر قیمت پہ نجات چاہتا ہوں. مشکل ہے مرحلہ میرے لیے, کیونکہ میرے لیے یہ ملک چراغاہ نہیں ہے. I am genuinely in love with this country because نئی بات نہیں. جہاں بندہ جہاں کی جم پال ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. مجھے تو اپنے بزرگوں کے شہر نہیں بھولتے ہو بھائی. جلندھر, امرتسر, لدھیانہ میرے اندر بستا ہے. میں ان شہروں کی مٹی لے کے آیا تھا, تو جہاں کی میں جم پال کھو دوں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں گا, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور عوام دیکھو بات سنو, جن گھنڈوں سے یہ لے نہیں سکتے ان کے نزدیک نہیں جاتے, چونکہ وہ ظاہر ہے کہ برادری ہوتی ہے. باقی جن کا دل کرتا ہے, جتنا دل کرتا ہے, وہ IMF کہہ رہا ہے وہ کیا کر رہے ہو سیلریڈ کلاس کے ساتھ تم, لیکن نہیں. اور ایک بات میں دیکھو بات سنو, یہ اور باتیں ہیں, میرے موضوعات ڈفرینٹ ہوں, ہمارے اور بڑے مسائل ہیں, ان کے بارے میں بات کیا کریں. دیکھو ریاست کیا ہے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. میں نے تب بھی کہا تھا اعتزاز حسن صاحب کو, میرے بڑے بھائی ہیں, کہ حضور ستیلی ماں کے جیسی. اچھا ستیلی ماں تو شیر شاہ سوری جیسے, فرید خان اس وقت نام تھا اس کا, گھر چھوڑ دیتا ہے, جاگیردار تھا اس کا باپ. ستیلی ماں بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. جتنی خوبصورت چیز ماں ہوتی ہے ستیلی اتنی ہی بدصورت ہوتی ہے. ایکسیپشنز ہوں گی کوئی, میں نے دیکھی ہیں ایک دو زندگی میں. اچھا اب یہاں پرابلم کیا ہے, جب ستیلی ماں ہو اور یا بہیو ستیلی کی طرح کر رہی ہو, ہوتا کیا ہے, لوگ آہستہ آہستہ اس ماں سے ڈٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھنا, مسلسل ظلم, زیادتی, پسماندگی عوام کا تعلق ریاست کے ساتھ کمزور کر دیتی ہے. انہیں وہ سینس آف بلانگنگ ہی نہیں ہوتی. تو یہ اب جو بات طارق رفیع صاحب نے کی ہے تو اپنی جگہ پہ 100% درست ہے, لیکن یہ بہت ہی ادھوری بات ہے. عام پاکستانی کا اسٹیٹ کے ساتھ, ریاست کے ساتھ ماں جیسا تعلق ہونا چاہیے جیسا بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر ماں وہی کرے جو شیر شاہ سوری کی ستیلی ماں اس کے ساتھ کرتی تھی, گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, اور بھاگ رہے ہیں.
کچھ لوگ راج آپ ہی کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے, کچھ بدہضمی کی وجہ سے, جن کے پاس پیسہ ہے وہ کہتے ہیں لعنت بھیجو بھائی. یہاں تو کوئی, دیکھو میرا ایک دوست ہے جاوید گتا, احمد جاوید نام ہے, پیار سے اس کو کہتے ہیں. اس کا بیٹا سینئر ڈاکٹر ہے. اس نے کہیں اس کو دورہ پڑا, انگلینڈ ہوتا ہے, اس نے کہا ڈیڈی میں یہ وہ, اس کے والد تھے ڈاکٹر شمس, میرا خیال ہے مسلمانوں میں جو پہلے ایک دو کو جیولوجسٹ پیدا ہوئے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا جیولوجی میں, ان میں سے تھے. ہمارے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے, میرے نہیں مطلب یونیورسٹی کے. اچھا, اس نے اپنے بیٹے کو کہا بات سن, کس لیول کا تو ڈاکٹر ہے, پلسیا تجھے گریبان سے پکڑ کے مارے گا, تیرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں, وہیں بیٹھ. کون کہہ رہا ہے؟ ایک باپ اپنے سگے بیٹے کو کہہ رہا ہے. اور اس نے حالانکہ 5-4 اور لوگوں کو ساتھ ملا لیا تھا تاکہ آ کے مل کے یہاں ہاسپٹل بنائیں گے تو یہ کریں, وہی خواب. احمد جاوید نے منع کر دیا بیٹے کو, اس نے کہا شٹ اپ, نام نہ لینا, تم اتنے ٹاپ کے ڈاکٹر ہو, یہاں ہو گئے تو چھوڑو, آگے چلو آپ. چلیں صاحب موضوع بدلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. سینیٹر فیصل واوڈا نے کامہ کمیٹی میں انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی پورٹ کی 40 ارب مالیت کی سرکاری زمین 5 ارب میں دی گئی. انہوں نے الاٹمنٹ اور قبضے فوری فریز کرنے کی بات کی ہے. چلو بات کی ہے, بننا کیا ہے, یا ذرا غور کرو پاکستانیوں, غور کرو. کوئی اور فیکٹر نہیں ہے اس ملک میں, یہی ایک مثال کافی ہے. کہتے ہیں نا ایک محبت کافی ہے, باقی عمر اضافی ہے. یہ ایک مثال ہی کافی ہے, باقی ملک اضافی ہے. 40 ارب کی زمین 5 ارب میں, 35 ارب کون کھا گیا؟ یہ جیلوں میں پڑے ہیں, یہ 35 ارب کھا گئے. خدا کا خوف کرو. اور پچھلے سوال میں آپ نے کہا تھا کہ جی یہ ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کا ریٹرن نہیں ملتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اسی کی گواہی ہے. پچھلا سوال جو آپ نے کیا اس کی گواہی آپ نے خود دے دی ہے. 35 ارب کس نے کھائے؟ یہ ہو جائے پتہ نہیں 35,000 ارب کھائے جاتے ہوں گے. یہ تو ایک بات ہے, وہ فیصل واوڈا نے کر دی بار بار, اس لیے چھوڑو. دیکھو کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے تو ستیلی ماں کے پیروں کے نیچے جہنم ہوتا ہے. قصے کہانیاں بہت پڑی ہیں, یہی نتیجہ ہے. ختم ہو گئی بات. یعنی یار خدا کا خوف کرو, بندہ لرز اٹھتا ہے. 40 ارب کی مالیت کی سرکاری زمین 5 ارب میں, 35 ارب, 1 ارب 100 کروڑ کا ہوتا ہے. کون کھا گیا؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے اپاہج, معذور, نالائق, نکمی اولادیں جن کی جو ہیں وہ بار بار بیٹھ کے وہ ضربیں دے رہی ہیں پیسوں کو؟ اس کی وجہ ہے یہ تو معذور بیوہ گھر میں پڑی ہو, اس کے پاس بہت ہو تو وہ پراپرٹی کا لین دین شروع کر دے تو کافی ہے, بہت ہے. اس نے انگوٹھا ہی لگانا ہے نا, اگر وہ دستخط بھی نہیں کر سکتی, انگوٹھا لگانا, لے لو, سال بعد بیچ دو. ایک سائیکل ہے, آپ کے پاس چند ارب روپیہ ہو, اس کو گھماتے رہو, وہ کافی ہے. منی بگیٹس منی والی بات ہو جائے گی. تو دس از دی ایکچوئل اسٹوری آف دس کنٹری. لیکن خوشی بھی ہوتی ہے مجھے کمینی قسم کی بات کہ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہت اعلیٰ ہو رہا ہے. ابے بگیاڑ, ابے اب سورج چاند رہے گا, فلانا تیرا نام رہے گا. وہ نام صرف ایک ہے اللہ کے نام کے بعد. اس وقت بھی دنیا میں کئی جگہ پہ اذانیں دی جا رہی ہوں گی. اوقات مختلف ہوتے ہیں نا ملکوں کے, بس. لیکن جب تک سورج چاند رہے گا, چھوڑو بات سنو. خیر آپ آگے چلو یا چھوڑو میرا دماغ. دوسری طرف وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بطور ملک ہم ساکھ کھو چکے ہیں. مسلسل تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لینا مسئلے کا حل نہیں. زرعی شعبہ معیشت میں زیادہ حصے دار ہے لیکن ٹیکس میں ان کا حصہ کم ہے. اچھا یہ کہہ کون رہا ہے؟ بہت پڑھا لکھا ایک بڑا سینئر بینکر ملک کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے ایک جملہ کافی, بطور ملک ہم ساکھ کھو چکے ہیں. ختم. بطور ملک
ہم ساکھ کھو چکے ہیں. یہاں آپ جوڑو قائد اعظم کے قول ان کا نہیں ہے, ہم نے ان کے ساتھ منسوخ کیا ہوا ہے, اس لیے غلط و لام ہے یہ. لیکن بہرحال جس کا بھی ہو, میں تو بات کر رہا ہوں. دیکھو, ساکھ اور آنر, عزت ایک ہی بات ہے. اور جو جملہ قائد اعظم سے منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ when money is gone, nothing is gone. When health is gone, a lot is gone. But when the honor is gone, everything is gone. یعنی جب پیسہ گیا سمجھو کچھ نہیں گیا, پھر کمایا جا سکتا ہے. صحت گئی تو سمجھو بہت کچھ گیا. اور اگر عزت گئی یعنی ساکھ گئی تو سمجھو کچھ بھی نہیں بچا. یہ ریالٹی ہے. مجھے ہو گئے ہیں 35 سال, ان کو بھی 35 مہینے بھی نہیں ہوئے. یہ والے 35 مہینے نہیں ہوئے اور ہونے بھی نہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں, اچھا پھر یہ کہ جی مسلسل تنخواہ دار طبقے سے, اس کی وجہ ہے یہ وہ کون سا پیپر ہوتا تھا, انین پیپر ٹائپ, وہ جس سے پتنگیں بنتی ہیں گھٹیا سی, یہ اس کے بنے ہوئے لوگ ہیں. تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لینا کون سا کمال ہے؟ زرعی شعبہ, کیوں؟ وجہ ٹیکس میں ان کا حصہ کم ہے اور فلاں ہے ٹھمکا ہے. یہ اکیلے نہیں, اور بہت سارا ہے. ادھر نہیں جانا, ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے, ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہیں, ایک دوسرے کو ذلیل کرنا ہے. ملک کے اصلی مسائل اور اس معاملے میں بھی ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں. اصل مسائل پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ مافیاز اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ ایسی کی تیسی وہ ان کی گردنوں کے من کے توڑ دیں گے. ختم. سو سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. جو فٹسٹ ہیں وہ جی رہے ہیں, جو نہیں ہیں وہ بھگتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, آئزیک نیوٹن نے کم و بیش 300 سال پہلے اپنے خط میں پیشین گوئی کی تھی کہ دنیا 2060 یعنی آج سے 35 سال بعد ختم ہو جائے گی. کیا تبصرہ کریں گے؟ اچھا دیکھو, اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوا پڑھ کے کہ ظاہر ہے میرے پاس 35 سال تو نہیں, میرے پاس تو پتہ نہیں 5 دن بھی نہ ہوں شاید. بیکاز ونس یو انٹر یور 70s تو کہانی تو ختم. حیرت ہوتی ہے بلکہ کہ یار میرے جیب بھی بڑے نے, میں دے باوجود میں لگا پھر رہے ہیں. اچھا, میں حالانکہ چاہتا کہ یہ اکٹھے ون گو میں جانا, سبحان اللہ, اس کا بڑا گریٹ ایکسپیرینس ہوگا. ایک بات یاد رکھنا, اگر یہی بات ہمارا کو عالم چھالم کرتا نا اور آپ اسے کوٹ کرتی تو میں نے آپ کو ڈانٹ دینا تھا. یہ واقعی ایک عالم نے کہا ہے, سو چانسز ہیں. عالم, جینیس, جس نے بنی نوع انسان, پورے بنی نوع انسان کی تاریخ میں جو چند لوگ جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا, ان میں سے ایک آدمی قابل احترام آدمی. اچھا, لیکن ایک بات آپ سمجھ لو, آپ نے یہ سوال کیا ہے, ظاہر ہے ینگسٹرز بھی ہوں گے, ہماری بیویاں بھی ہوں گی. موت زندگی کا نک نیم ہے. موت صرف اسے ہی نہیں آتی جو پیدا ہی نہیں ہوا. وہ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ غور کرو, انسان پیدا ہوتے ہی مرنا شروع کر دیتا ہے, بھلے اس کی عمر 100 سال ہو, 110 سال ہو. The moment you are born, you start dying. بلکہ the moment a child is conceived, وہ مرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, تو قیامت تو ہر بندے پہ آتی ہے. سیپینس کی ہسٹری جو ہے انسانوں کی, اٹھا کے دیکھو, اللہ معافی کیسے کیسے لوگ خاک ہو گئے, پتہ بھی نہیں چلا کدھر گئے. اچھا, لیکن اگر پورے قرائز نے دھماکے سے اڑنا ہے اور سب کے ساتھ مرنا, وہ بڑا خوبصورت ایک مزیدار ایکسپیرینس ہوتا. تو 35 سال بعد قیامت ہی کہیں گے نا ہم, ہمارے یہاں جو چلتا ہے سلسلہ, اس کے مطابق قیامت ہوگی. اچھا 35 سال بعد آئے گی تو کوئی بات نہیں.
اگر یہ بات نیوٹن کی، سر آئیزک نیوٹن کی بات اگر یہ درست ثابت ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. when it happens to all it happens to none. اگر اربوں انسانوں کے ساتھ یہ ہونا ہے تو کیا it is going to be great fun. کاش میری تو بالکل پاسبلٹی بھی نہیں ہے، یعنی 1% امکان بھی نہیں ہے. 35 سال 32 سال کے بعد کون کدھر ہوگا، میرا تو وہ کوئی، لیکن میں اس کو ریئلی انجوائے کرتا ہوں اگر مجھے پتا ہو، چونکہ سب کے ساتھ مل کے سبحان اللہ. وہ کیا ہے، وکھرے وکھرے ہون تو پہلا ہس لئیے رون تو پہلا، واہ سبحان اللہ. جنہ بنا ایک پل نہیں سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں. تو یہ تو جو خوبصورت بات ہے ہو جائے. وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے تو محاورہ ہے، ہمہ یاراں دوزخ ہمہ یاراں بہشت. اکٹھے چلے گئے اگر تو اس سے بڑا تجربہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور دنیا پہلے بھی جہنم بن چکی ہے، یہ بھی آپ یاد رکھنا. چند ملکوں کو چھوڑ کے باقی سارے نہ اناج، نہ علم، نہ عقل، ککھ بھی نہیں، نہ انصاف، کوئی چیز. ہم جیسے ملکوں کو تو کہ نزدیک سے کچھ نہیں گزرا. آپ عدم سے وجود میں آتے ہو اور پھر واپس عدم کو لوٹ جاتے ہو. نیوٹن دنیا کے چند عالموں میں سے ایک ہے. عالم کی ایک ڈیفینیشن ہے، یاد رکھنا، جو اس عالم کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرے. اور ایویں ہی گپیں تقریریں نہیں ہماری طرح. بجلی دی نا، کون ہے وہ بھائی، شرم نہیں آتی اس کی دی ہوئی بجلی جلاتے ہوئے، فورڈ کی دی ہوئی کار چلاتے ہوئے، فلاں کا دیا ہوا ایٹم بم بناتے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں. بنی نا انسان، اسپرچل جو سائیڈ ہے انسان کی اس کا رکھ دو. باقی تو چند درجن نام ہیں جن کی وجہ سے میں اور آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. آپ بیٹھے ہو سما کے آفس میں، میں بیٹھا ہوں اپنے گھر کے بیسمنٹ میں. وہ کانپتے ہی نہیں ہم لوگ، اتنے کو ڈھیٹ ہیں، اتنے تھک سکنڈ ہیں. سیل فون اٹھا کے ہیلو ہیلو کرتے ہیں، سوچتے نہیں کہ کیا معجزہ ہو رہا ہے. کہوں کو سڈنی میں یا پتہ نہیں کدھر کو بیٹھا ہیلو ہیلو کر رہے ہو، گپیں لگا رہے ہو. سبحان اللہ. گرمیوں میں اے سی چل رہا ہے، سردیوں میں وہی اے سی گرمی دے رہا ہے. لیور آپ کا ریپلیس ہو گیا ہے، دل آپ کا تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ. یہ علماء ہے سارے. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، خوبصورت تجزیہ. آگے چلتے ہیں. سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ نے الوداعی تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ وکالت شروع کی تو کہا گیا چوکیدار کے بیٹے ہو، کہیں ٹھیلا لگا لو. عدالت آنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو پیدل سفر طے کرتا. دیکھو بات سنو، میرے دل میں تو جانتا ہی نہیں تھا ان کو، میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت اور احترام. ایک بات بچے یاد رکھیں، خدا کی قسم، آپ ڈٹرمنڈ ہوں. آپ بھلے ہاشم کاکڑ صاحب جیسے حالات سے گزرے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. پوری کائنات آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے گی. ڈونٹ سرنڈر. اور بالکل نہیں، یہ گھٹیا کام ہے. میرے ایک دوست ہیں پی ایچ ڈی باٹنسٹ ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ وہ ان کا ہے اشتراک. باٹنسٹ ہیں بہت بڑے، ڈاکٹر فیاض. وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں جو بھوکا مر رہا ہے اس کو مرنے دو. یہاں اس وقت بہت پرانی بات، انہوں نے کہا ان کے ساتھ ہمدردی چھوڑ دو، کام چور لوگ ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دونوں اتنے اتنے پیسے ڈالتے ہیں، مینج آپ کرو، چونکہ میں زیادہ کراچی ہوتا ہوں. آفر کیا تھی کہ جی ہم ایکس نمبر آف پیپل 10 20 30 40 بالکل جو ویلے بیٹھے ان کو ریڈیاں لے کے دیں، دونوں آپس میں پیسے پول کر کے ان کو لاکھ لاکھ روپیہ دیں. اور انہوں نے کہا صبح سویرے بھی مطلب سبھی ارلی منڈی جاؤ، فروٹ لاؤ، فلانا بیچو. کہ مرضی سے بھوکے مرتے ہیں. ایک تو یہ میں نے کئی خبریں پڑھی ہیں، فلاں انہوں نے کہا جی نہیں اسی بھوکے مر جائیں گے، اسی پنڈ نہیں چھڑنا. فلاں سندھیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ دریا پار ہو تو کہتے ہیں جی پردیسی تھی گئے ہیں. تو یہ روشن مثالیں ہیں. ہاشم کاکڑ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہاں
کاکڑ تو ایک اور بھی یاد آیا مجھے جنہوں نے ویٹ شیٹ ایکسپورٹ کی تھی, اس کو چھوڑو, یہ مثال ہے, یہ ہے کاکڑ. یہ بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے محروم, جن کے پاس استطاعت نہیں تعلیم کی, وہ اگر اس کو, ان حالات کو چیلنج سمجھ کے قبول کر لیں تو قدرت ان پہ اتنی مہربان ہوگی جتنی جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب پہ ہوئی. بدترین حالات میں بھی بندہ ہو رستے نکال لیتا ہے. کیا کہتے ہیں, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے راہ و سنگ, ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. کسی متمول گھر میں جنم لے کے یہ وہ سارا, وہ تو ہر چول کر سکتا ہے. ایکسلنٹ, یہ رول ماڈل ہیں ہمارے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے پاکستان کے دورے کے دوران پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو دنیا کے کامیاب ترین پروگراموں میں سے ایک قرار دیا ہے. ناکام ترین بنانا ہے اس کو, سویلینز کو دے دو, سیاستدانوں کو دے دو, دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. ایتھ ہی پاٹ جائے گا. دیکھو, اور مصیبت یہ ہے, اب میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ان کا کام نہیں بیسکلی, لیکن جو ملک نامساعد ترین حالات میں ایٹم بم بنا سکتا ہے, وہ بچے نہیں پڑھا سکتا, وہ لا اینڈ آرڈر نہیں سنبھال سکتا, یہ چاہتا ہی نہیں. اسٹیٹ کچھ کرنا چاہے نا. دیکھو بات سنو, میں ایک دفعہ, وہ ڈاکٹر مجاہد کامران تھے وائس چانسلر, میرے یونیورسٹی کے پرانے دوست سینئر تھے, ان کے گھر گیا تو آگے ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اچھا, میں اس بات پہ چڑا کرتا تھا کہ کیوں پھدکتے ہو ایٹم بم بنانے پہ. ایٹم بم تو استعمال ہو چکا پاکستان بننے سے پہلے, اتنا نہ پھدکو, یہ تمہاری ایجاد نہیں ہے. اچھا, تو میں اندر داخل ہوا وی سی ہاؤس میں, پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر اللہ بخشے, بلکہ میں کہوں گا ان کی میری ایک یادگار تصویر بھی ہے اس مومنٹ کی. وی سی صاحب نے مجھے وہ پریزنٹ کی تھی تصویر. میں باہر نکل آیا, میں نے وہ کسی ملازم کو کہا, میں نے کہا یہ اپنا ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب کو بلاؤ باہر. میں کہ یار محنتیں دس جانا سے کہ قدیر خان صاحب بھی آئے, تو مجھے کہتے کیوں کیا ہوا. میں کہ یار میں تو یہ کہہ چکا ہوں, کس بات پہ ٹاپتے ہیں, یہ وہ کون سی توپ چلائی ہے, نقل کی اور یہ کیا وہ کیا. وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, یہ نہیں کر, بحث کر کے مجھے زبردست. ڈاکٹر صاحب اٹھے, اتنی محبت سے ملے, اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ میرا خیال ہے وہ مسلسل میرے ساتھ گفتگو میں رہے, اور انہوں نے کہا کہ حسن یو آر دا اونلی ون ان دس کنٹری جس نے یہ بات اٹھائی ہے, اور آپ 100% سچ کہہ رہے ہو. ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے بہت کم وسائل اور بہت نامساعد حالات میں ایٹم بم بنایا. بات آپ ٹھیک کر رہے ہو, یہ ہے ریئل ایجوکیشن. تو سبحان اللہ بھائی. تو اسٹیٹ چاہے کر سکتی ہے, لیکن جو کام اس ملک میں نہیں ہو رہا ہے وہ اسٹیٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہی, اور یہ سیاستدان لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. چونکہ غلاموں سے ووٹ بٹورنا آسان ہے. ایک آدمی جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا, کوئی ٹوٹا پجا کن ٹوٹا جائے گا, میں نے ایم پی اے وغیرہ دا کینڈیڈیٹ ووٹ لینڈ, وہ تو کھول کے ملنا پسند نہیں کرے گا. اگر وہ اپنے پیروں میں, اس کے ان کے سروں پہ چھت اپنی نہیں ہوتی, پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں ہوتی, بیچارے کیا کریں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ضمیر شمیر کا پتہ نہیں ہوتا, ختم ہو گئی بات. اسی لیے ایٹم بم بنا لیا ہم نے, اور اس کو کمپلیمنٹ بھی ملا کہ جیسے وہ کیا آپ نے کہا کہ ہاں تو اس کا سارا وہ معاملہ وہ بھی اپریشیٹ ہوا ہے. تو بچہ نہیں پڑھا سکتے, وجہ یہ کام ہے سیاستدانوں کا. اور یہ جو ہے نا, میں نے بٹن دبایا تھا تو فلانا کیا تھا, بوگس. جنہوں نے اس پروجیکٹ کی, ایک ویژنری ذوالفقار علی بھٹو, اس نے کام, بلکہ اس سے پہلے بھی یاد رکھنا یہ سارا کریڈٹ بھٹو کو نہیں جاتا, پہلے بھی یہ سلسلہ شروع تھا. بھٹو نے باقاعدہ پھر کام کا آغاز کیا, اس کے بعد تو پھر جنہوں نے بنانا تھا انہوں نے بنایا, اور جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی حفاظت کی.
جس کو چلانا تھا آگے چلایا, چلو چھوڑو, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. بھارت میں پناہ گزین سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیشی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ وہ واپس آ کر انتقام لیں گی. دیکھو, یہ جو حسینہ واجد صاحبہ ہیں, ان کو اپنے باپ اور ہمارے مرد مومن, مرد حق, ضیاء الحق اس کا بھیانک انجام ذہن میں رکھنا چاہیے. پتہ نہیں یار, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. بات مانو, ان کی بات سنو. کوئی مسلمان کسی مسلمان سے انتقام کا اگر سوچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا اس نے فتح مکہ پہ حضور کی طرف سے عام معافی نہیں پڑی, اس کی تاریخ نہیں پڑی, یا وہ اس واقعے کو سچ نہیں سمجھتا. ایک حد ہو گئی. بات سنو, حضور کا تو خیر معاملہ ہی اور ہے. حضرت عمر وہ ایک دفعہ کسی بات پہ کسی غلط فہمی میں انہوں نے کوئی چند کوڑے کسی بندے کو, ہی فورسڈ ہم کہ اتنی ہی طاقت سے مجھے مارو, اس سے زیادہ مارو. میگنانیمٹی یہ عرب ہو گیا. چھوڑ, بات سنو, ایک پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, میں نے کوئی ویڈیو تو نہیں دیکھی اس کی. پورس اور سکندر, when پورس واز ڈیفیٹڈ, تو الیگزینڈر نے پوچھا, ایک کتابوں میں پڑھا ہے یار, مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا کیا تیرے ساتھ کروں؟ تو اس نے کہا وہ جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں, ختم. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پورس کو اس نے, تو یہ پتہ نہیں کس کلاس کے لوگ ہیں حسینہ باجی. مجھے تو سچی بات ہے, مجھے لوگوں کی شکلیں دیکھ کے نا ایک وائبس آتی ہیں, اس لیے میری زندگی میں کوئی چول ہے نہیں. اس عمر تک آتے آتے میں بچپن کے دوستوں سے لے کے اپنی اس عمر تک کے قبر کنارے تک کے دوستوں کو میں نے بنائے کم ہیں, وہ علیحدہ بات. مجھے ایک چول نہیں ملا. تو یہ پتہ نہیں کس طرح کی ذہنیتیں ہوتی ہیں. میں انتقام لوں گی, لے انتقام, تیرا تو حساب برابر ہو گیا نا, ٹھنڈ پہ گئی ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.